बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने 9वीं से 12वीं तक के तालीमी इदारे 18 जनवरी से खोलने का ऐलान कर दिया है। 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे 25 जनवरी से खोले जाएंगे। जनवरी से यूनिवर्सिटीज़ में तदरीस का अमल शुरू होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शौकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 18 जनवरी को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे। 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल शुरू होगा। अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी, यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे। उसके बाद 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स 3 फेजेस हैं और 3 बदतरीज 3 फेजेस में ये होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन PDM को हर फोरम पर जवाब देने का टास्क सौंप दिया। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं की करप्शन पर बात करें। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कोई भी मुआशरा एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन ने वबा के दौरान आवाम की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। अपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है, जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि रियासी अदारे सियासी दबाव के बगैर आज़ादाना काम करें तो कौम का फ़ायदा होता है। नैब ने 2019 और 2020 में 399 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 2008 से 2018 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए। एंटी करप्शन पंजाब ने 27 माह में 206 अरब रुपए रिकवर किए। बदनवान हुक्मरानों के 10 साल दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर किए गए। ये वाज़िया इशारा है कि एहतसाब तब होता है जब अदारे आज़ादाना काम करते हैं। मरीम नवाज कहती हैं, लॉन्ग मार्च होगा और ज़रूर होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मौसम और सहूलत देख कर करेंगे। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान इस्तीफ़ा ना दिया 31 जनवरी को देखेंगे। वो इज्जत से जाने पर राज़ी नहीं तो अवाम के साथ मिलकर फैसला करेंगे। ये कहना है मरीम नवाज का। आपको बता रहे हैं कि मरीम नवाज ने मज़ीद क्या कहा। मरीम नवाज ने कहा है कि लॉन्ग मार्च होगा और ज़रूर होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मौसम और आवाम की सहूलत देकर करेंगे। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो 31 जनवरी को देखेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान 31 जनवरी से पहले दें और घर जाएं। तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। नाहिल हुक्मरानों को घर भेजना 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। शेख रशीद को मुल्की सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये लतीफ़ा हुकूमत बन चुकी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के असासों की खोज लगाई जाए। वो असासे तो नहीं मिले, लेकिन 4 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का डूब गया है और जिन अपार्टमेंट्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनकी मालियत चंद करोड़ है, उससे कई 100 गुना ज्यादा रकम
نیب نے لندن میں مقدمے میں ہار کے قوم کی لٹا دی ہے، تو نیب کا مقدمہ کون بنائے گا؟ جو پاکستانی قوم کے زر مبادلہ اور پیسوں کو یہ اجاڑا ہے، اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ 31 جنوری تک تمہارے پاس مہلت ہے، استعفیٰ دو۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں اپوزیشن کے استعفوں کا انتظار ہے، لانگ مارچ کا شوق بھی جلد پورا کر لیں، مولانا کو حلوہ بھی لائیں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے ایک بیان میں کہا اپوزیشن کے استعفوں سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی، جلد سے جلد استعفے دے کر سیٹیں خالی کر دیں، اپوزیشن کی خالی سیٹیں جیت کر ملک کی بہتری کے لیے نئے ترمیم کریں گے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں چو چو کا مربع ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا پی ڈی ایم لانگ مارچ اور استعفوں کا شوق جلد پورا کر لے، اپوزیشن کو کھانا بھی دیں گے اور مولانا فضل الرحمان کو حلوہ بھی کھلائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھاولپور میں صرف پی ڈی ایم کا شو تھا، نہیں تھی۔ مریم صاحبہ بتائیں جنوبی پنجاب کو کس نے محروم رکھا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا بھاولپور میں پی ڈی ایم کے شو میں پاور نہیں تھی، اس لیے اسے پاور شو نہیں کہا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو محروم کس نے رکھا۔ حکومت نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے 2 بڑے فیصلے کیے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ کس کے دور میں جنوبی پنجاب کے فنڈز کہیں اور خرچ کیے گئے؟ ملتان اور بھاولپور میں 2 انتظامی سیکرٹیریٹ قائم کیے گئے ہیں۔ فردوس عاشق عوان کہتی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے عوام حقوق پر ڈاکہ ڈالا، صوبہ بنانا تو دور یہ لوگ فنڈز بھی کھا گئے۔ فردوس عاشق عوان نے اپنے بیان میں کہا یہ لوگ اپنے دور میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ناروں کا لالی پاپ دیتے رہے، آج ان کے پیٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ عوام نے عام انتخابات میں ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کو ووٹ کی طاقت سے بھگایا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام کا مان رکھا ہے۔ فردوس عاشق عوان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ کے قیام سے عوام کے مسائل مقامی طور پر حل ہو رہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے محبت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے عملی اقدامات کر کے جنوبی پنجاب کی ٹھوس ترقی و خوشحالی کی بنیاد رکھی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ بنایا اور الگ صوبہ بھی بنائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے مشاورت سے آگے بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی بات میں دونوں رہنماؤں نے ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا عزم بھی کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا اتحادیوں کے تعاون پر ان کے مشکور ہیں، اتحادی ساتھ ہیں، ساتھ چلتے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ملکی اور عوامی مفادات کا تحفظ کریں۔ وہ تو جو بھی کیونکہ میاں صاحب بھی آگے تھے تو پھر وہ سیاسی طور پہ تو پی ٹی آئی کا کام ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، اور کچھ وزیروں نے بھی پازیٹیو بیان دیے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیسے اس کو سیٹل کیا جا سکے۔ ابھی تک کوئی ایسا نہ فیصلہ ہے نہ کسی نے کہا ہے، وہ خود بھی کسی لیول پہ بات ہوگی تو وہ خود ہی کریں گے۔ یہ اصل میں نا یہ اس طرح کی باتیں ہونی ہیں وہاں وفاق میں، وہاں اس سطح پہ وفاقی سطح پہ وہ خود بہتر بات کر لیں گے۔ حکومت عمران خان صاحب گھر آ گئے تو پہلے میں ہم نے کہہ دیا سر کوئی ریزرویشن نہیں ہے ہماری طرف سے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو تیزی سے آگے کے معاملات میرے خیال میں اتنے سیریس نہیں ہیں جتنے میڈیا میں آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ دیکھیں 3 چیزیں تھیں، ایک بات یہ تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں، جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں حصہ لے رہے ہیں، استعفوں کا معاملہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے۔ باقی یہ اگر جمہوریت میں تھوڑی سی گرما گرمی اور یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، باتیں ہوں گی، ورنہ پھر اپوزیشن سے ہونی نہیں چاہیے دنیا میں۔ دمادم مست کلندر نہیں ہے بھائی، یہ اپنا وہ دیکھیں، اپوزیشن نے زندہ رہنا ہے، زندہ وہی پارٹیاں رہتی ہیں، اگر وہ نہ آئیں، گورنمنٹ پہ تنقید نہ کریں، کوئی نہ کوئی نیا ایشو نہ نکالیں تو پھر تو بالکل جمہوریت کا جو ہے وہ
ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں نیب ایسا ادارہ بن گیا ہے جو کنٹرول میں نہیں، اسے لگام دینا پڑے گی۔ کیا نیب افسران کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ غلط چیز پر آواز اٹھانا ان کا کام ہے، نیب میں کچھ گندے لوگ ہیں تو ان کا پتہ چلنا چاہیے۔ نیب افسران کے اثاثے اور ڈگریاں چیک کی۔ نیب نے جن لوگوں کو پریشان کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے میں نے ایک لیٹر لکھا تھا چیئرمین نیب کو، جس کی کاپی آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی، کہ سینیٹرز کو بلانے سے پہلے، ان کے خلاف انکوائری یا کیسز رجسٹر کرنے سے پہلے یا ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے آفیسرز کو رجوع کیا جائے، جس کا نیب چیئرمین نے جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، ایز پر رولز ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہر آدمی اس ہاؤس میں، دیکھیں چیئرمین صاحب، ہر آدمی کو عزت پیاری ہے۔ 12 سال مجھے ہو گئے حکومت میں اور اپوزیشن میں، آپ نے، بابر اعوان نے، اعظم سواتی نے، سب لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں رہے، اپوزیشن میں، میرے ساتھ کام کیا۔ کوئی اٹھ کے یہاں کھڑا کر دے کہ جی سلیم مانڈوی والا صاحب کرپٹ ہے، سلیم مانڈوی والا صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے۔ ایک ادارہ کھڑا ہو کے ٹی وی میں دے دیتا ہے بغیر کسی چیز کے کہ جی سلیم مانڈوی والا کے خلاف کرپشن کے چارجز۔ کس بات کے چارجز ہیں؟ پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کی ملاقات میں افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ ادھر سینٹ کی داخلہ کمیٹی نے اسلام آباد پولیس کو 10 دنوں میں اسامہ ندیم کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ DIG اسلام آباد پولیس دین نے کمیٹی کو اسامہ ندیم کے قتل پر بریفنگ دی۔ چیئرمین کمیٹی رحمان ملک نے کہا کہ پولیس کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کا قتل افسوسناک ہے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ گاڑی پر جس طرح گولیاں برسائی گئیں یہ سفاکیت ہے، اس جرم کے مرتکب افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے اسامہ ستی کی رسم قل میں شرکت بھی کی۔ اس موقع پر زلفی بخاری نے کہا کہ وزیراعظم خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، وعدہ کرتا ہوں کہ اسامہ کی فیملی کو انصاف ملے گا، اہل خانہ کے مطالبے پر جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ بلیٹن میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بات کی۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعظم کو ہیلتھ کارڈ کے اجرا پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم عمران خان کو پورے پنجاب کے 2 کروڑ 22 لاکھ خاندان کو ہیلتھ کارڈ کے اجرا پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے عین مطابق پنجاب کے 100% خاندانوں کو 12 ماہ کے اندر فی خاندان 7,20,000 کے ہیلتھ کارڈ کا اجرا مکمل کر لیا جائے گا۔ رواں مالی سال جون تک پنجاب کی 45% آبادی، جس میں سائیوال ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے 7 اضلاع شامل ہیں، ہیلتھ کارڈ کا اجرا مکمل ہو جائے گا۔ باقی اضلاع میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا دسمبر 2021 تک مکمل کر کے پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا ہدف پورا کر لیا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی سرکاری اور پینل پر موجود نجی ہسپتالوں سے علاج معالجے کی سہولیات حاصل کی جا سکیں گی۔ وزیر اعظم نے ان اقدامات کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ سستی بنیادی صحت کی سہولیات کی ہر شہری تک رسائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت سرکاری ہسپتالوں میں نظام کی بہتری کے ساتھ ساتھ نجی ہسپتالوں کو سستی زمین فراہم کر کے اس بات کو یقینی بنانے جا رہی ہے کہ غریب گھرانوں میں بیماری کی صورت میں وسائل کی عدم دستیابی پر کوئی علاج سے محروم نہ رہے۔ موذی وائرس کی بات کریں، کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 39 انسانی جانیں نکل گئیں، اموات کی تعداد 10,350 ہو گئی۔ مزید 1,895 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,88,529 ہو گئی۔ 4,42,500 مریض صحت یاب ہو چکے، 35,722 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔
پاکستان میں سے ایک روز میں 39 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 4128، سندھ میں 3611، خیبر پختونخوا میں 1675، گلگت بلتستان میں 101، اسلام آباد میں 428 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1895 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,40,000، سندھ میں 2,18,000، بلوچستان میں 18,247، گلگت بلتستان میں 4,867، اسلام آباد میں 38,263، آزاد کشمیر میں 8,357 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,53,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 58 لاکھ تک جا پہنچی۔ 6 کروڑ 6 لاکھ مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس پر جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,60,000، برازیل میں 1,96,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,27,000، روس میں 59,000، فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,246 اموات ہو چکی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ٹک ٹاک ایپ پر چند ویڈیو کے ذریعے ہی شہرت حاصل کرنے کے جنون میں نوجوان خطرناک سے خطرناک ویڈیو بنانے سے بھی نہیں رکتے۔ ایسی ہی کوششوں میں کئی نوجوان اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے ہیں، مگر نارووال کے گاؤں جلالہ شریف کا رہائشی وقاص تمام حدود پھلانگ گیا اور اپنے ہی 3 سال کے معصوم بھتیجے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ کمسن بھتیجے کو 12 فٹ اونچائی چھت پر کھڑا کیا اور اسے چھلانگ لگوانے پر مجبور کیا اور خود نیچے کھڑے ہو کر اسے دبوچ لیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نارووال سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شاہد علی۔ شاہد علی، بتائیے گا، خبر میڈیا پر چلنے کے بعد پولیس کی طرف سے کوئی اقدامات، جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کیا گرفتار کیا گیا ہے اس جنونی ٹک ٹاکر کو؟ جی بالکل، یہ واقعہ پیش آیا ہے گاؤں جلال شریف کے محمد وقاص نے معصوم بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ بچہ چھت کے اوپر کھڑا چھلانگ لگانے سے قبل سوچتا رہا، مگر چاچا کے ڈر سے بچے نے 12 فٹ بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ سیلفیاں اور ٹک ٹاک سے پہلے ہی درجنوں افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بچوں کی 12 فٹ بلندی سے چھلانگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر شہریوں نے اور سنجیدہ حلقہ احباب کی طرف سے سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی شاہد، یہ بھی بتائیے کیا کہ ان کے گھر والوں کا مزید اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ چاچا کے اوپر، اور پولیس نے ابھی تک ان پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بہت شکریہ شاہد علی، آپ میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ نوجوان خطرناک سے خطرناک ویڈیو بنانے سے بھی نہیں رکتے۔ ایسی ہی کوششوں میں کئی نوجوان اپنی زندگیاں بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح نارووال کے گاؤں جلالہ شریف کا یہ واقعہ ہے کہ رہائشی وقاص تمام حدود پھلانگ گیا ہے اور اپنے ہی 3 سال کے معصوم بھتیجے کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ کمسن بھتیجے کو 12 فٹ اونچائی چھت پر کھڑا کیا اور اسے چھلانگ لگوانے پر مجبور کیا اور خود نیچے کھڑے ہو کر اسے دبوچ لیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے دوسرے مرحلے میں 2 جہتی حکمت عملی کے تحت معیشت پر خاص توجہ۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ایک انٹرویو میں کہا، سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اہمیت کے حامل 2 شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صنعتی اور زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے FDIA کا خصوصاً ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقتصادی زون قائم کیے گئے ہیں۔ گوادر بندرگاہ اور ML1 منصوبے کے ذریعے سے زیادہ علاقائی رابطہ سازی کو فروغ دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر انسانی حقوق شہری مزاری نے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں
اور عالمی میڈیا پر زور دیا ہے کہ نئی دلی کی تہاڑ جیل میں زیر حراست کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کی عدالتی قتل کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہری مزاری کا کہنا تھا کہ آسیہ اندرابی کی صحت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہ کر کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی۔ آرٹیکل 49 جنیوا کنونشن کا بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کسی کشمیری کو they known as protected people کیونکہ occupied territory ہے، آپ کسی کشمیری کو protected person کو کشمیر کے علاقے سے نکال کے کہیں اور ڈپورٹ نہیں کر سکتے، ری سیٹل نہیں کر سکتے، چاہے کوئی جرائم بھی انہوں نے کیا ہو، آپ کو ادھر ہی ٹرائی کرنا ہے، ادھر ہی جیل میں رکھنا ہے۔ تو یہ کلیئر وائلیشن انڈیا کرتا جا رہا ہے بار بار کہ کشمیریوں کو، آپ کو پتہ ہے انہوں نے علی گیلانی صاحب کو کئی عرصے جیل میں رکھا، کبھی ریلیز کر دیتے ہیں، کبھی ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں، نہیں تو اٹھا کے ہندوستان کے جیل میں پھینک دیتے ہیں۔ شبیر اشرف سیوانی ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر فیاض ہیں، پھر آف کورس میر وائز عمر فاروق کے ساتھ جو تشدد ہوتا رہتا ہے، جو یاسین ملک کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، یہ سارا انٹرنیشنل لا جس پہ ہندوستان نے خود دستخط کیا ہے، فورتھ جنیوا کنونشن، اس کی یہ وائلیشن ہے۔ تو the question then arises when India is brazenly violating international human rights law, international humanitarian law, why is the international community silent on it? Why is the UN Secretary General, who speaks on everything else, COVID کی بات ہو, anything else which he sees as a human rights violation or even a human rights issue, he takes up. Why is he Antonio Guterres? جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں حکومت کے خاتمے تک رہے گا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں اور فلسطینیوں کے ساتھ۔ جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا، اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کشمیر ڈے ہم مل کر منائیں اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، شوق کا کوئی مول نہیں، چاہے جتنے بھی پیسے خرچ ہو جائیں۔ کسی نے اپنی گاڑی کو نایاب پتھروں سے سجا رکھا ہے، دنیا بھر سے منگوائے قیمتی پتھر گاڑی پر لگا دیے۔ یاقوت، ٹائیگر، نیلم اور عقیق جیسے قیمتی پتھروں نے گاڑی کو نایاب بنا دیا۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ ناظرین، آپ نے گاڑیوں کو سجانے کے مختلف شوق جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو آج لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ کے رہائشی رانا محمد یار خان کا منفرد شوق جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے مختلف پتھروں سے سجائی ہوئی ہے اور یہ جو پتھر ہیں انتہائی قیمتی ہے، تو ان سے بات کریں گے کہ یہ جو ان کا شوق ہے کتنا پرانا ہے اور یہ کتنی مالیت کے پتھر انہوں نے گاڑی پہ لگائے ہوئے ہیں، اور
जब गाड़ी लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो बच्चे और बड़े इनके पत्थर उतार लेते हैं, तो इनको कैसा लगता है, आइए जानते हैं। हाँ साहब, ये बताइएगा कि जो आपका शौक है कितना पुराना है? सर ये 12 साल की उम्र से ये शौक बहुत पुराना शौक है। उदों मेरी 12 साल उम्र है गई सी, हुण तुसी अंदाज़ा ला लो कि कितना के अरसा हो गया है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि गाड़ी के ऊपर काफ़ी डेकोरेशन भी हुई है। आपने जो बोनेट के ऊपर वाली जगह है उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, तो ये डेकोरेशन आपने खुद की है या किसी से करवाई है? सर मैं खुद भी की थी, बल्कि ये दो खड़े ने मेरे नाल, ये मेरे बेटे दे ना दोस्त है ने, और इन्होंने बड़ी हेल्प की थी। मैं थक जावां फिर ये स्टोन वगैरह लाते रहते हैं, तो इन्हों की मेहरबानी, सारे इकट्ठे होकर लाते रहते। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका शौक है, मुनफरिद किस्म का शौक है, कीमती पत्थर हैं वो अपने गाड़ी के बोनट पे अंदर भी लगाए हुए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं, तो ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? क्या पाकिस्तान के ही हैं ये सारे जो पत्थर? सर एक्चुअली इस तरह है कि पाकिस्तान तो मैं लैंदा ज़रूर हाँ, मगर ज़्यादातर वो मेरी म्यार के मुताबिक नहीं होंगे, तो इस करके मैं कभी स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी, सऊदीया, दुबई, यूनान वगैरह कभी जाना है, अपने शौक के मुताबिक मैं उतों कलैक्ट करके लैके आना है, उन्होंने फिर मैं पत्थरों को बनवा लेना है, जिन्हें भी मतलब बन जान वो फिर मैं इन्हां ते लाना है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने गाड़ी को बड़ा मुनफरद सजाया तो हुआ है, लेकिन ये जो कीमती पत्थर है इनकी टोटल मालियत कितनी है, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं। सर सही तो मैं दसांगा नहीं, क्योंकि मैं मालियत दसदा हाँ, तो फिर पत्थर रहिंदे नहीं बोनट दे उत्ते, वो मेरे सिर दे वालों वांगू, जिस तरह मेरे सिर दे वाल ने, पत्थर सारे ही उड़ जाते हैं, और लखां दे विच है इहदी मालियत। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि आप इस गाड़ी में जब बाहर जाते हैं तो बच्चे हों या बड़े हों, पत्थर जो हैं वो सभी को पसंद होते हैं, कीमती पत्थर, तो वो जब गाड़ी से उतार लेते हैं तो गुस्सा आता है कि मैं पकड़ के मारूं इसको? सर जरूरत ना ज़्यादा पत्थर उतारते ने, मगर मैं देखदा कि बेचारियां दा इन्ना कि कैलीपर हैगा या मैं इन्होंने की करा, इन्हों अल्लाह की ज़ात ही समझाएगी, और पत्थर वो ला लेंदे ने। अल्लाह दा हबीब कोई ऐसे हालात पैदा कर देंदा या को मैं फिर परचेज कर लेना, ये मतलब सर्कल चलिया ही रहता है। सर मुझे आपका जो लगाव है पत्थरों से बहुत ज़्यादा लगता है, आपने हाथ में भी पत्थर पहने हुए हैं, गाड़ी के अंदर भी पत्थर है, बाहर भी पत्थर है, तो मुझे ये बताएं हमारी सोसाइटी में लोग बहुत से जो हैं वो शौकिया भी पत्थर पहनते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो शौकिया नहीं पहनते वो क्यों पहनते हैं? क्या पीछे लॉजिक क्या है ये पत्थर पहनने की? आपने भी पहने हुए हैं। सर ये बड़ी बड़ी लॉजिक है, वो देखो ना, मेरा इन्ना कैलीपर नहीं है या मेरा वो स्टेटस नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं पत्थर पाए ने, और अल्लाह दा हबीब ऐसे हालात पैदा कर देंदा या मैनू इस काबल बना देंदा या कि मैं पत्थर खरीद लेना है। अच्छा ये जो आपने हाथ में पहने हुए हैं पत्थर, इसकी थोड़ी तफसील बताएं, और ये जो आपने गाड़ी के आगे वाले हिस्से में लगाए हुए हैं पत्थर, इसका थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या नाम है इन पत्थरों के, और क्या क्या मतलब कि इनकी वजह है लगाने की, और आपने हाथ में जो पहने इनकी भी? सर मैं हाथ दे विच फरोजे ने, फरोजा कौन सा? ये वाला सर, ये कलर चेंज कर रहा है, फरोजे ने, मुँह नजफ है वाला, टाइगर है, यह भी फरोजा है। फरोजे दी मुख्तलिफ किस्म हैं, हुसैनी है, दूसरा या नेशापुरी है, मतलब बेइंतहा किस्म दियाँ है। बाकी जेडे बोनट दे उत्ते लगे ने जनाब देख रहे ने, यकूत, मरजान, नीलम, और बड़े मल्टीपर ये उत्ते लगे ने। ज़्यादा मैं नाम नहीं है इस करके नहीं दसांगा, फिर लोगों को कीमती पत्थर भी इतने लगे ने, वो फिर लाना शुरू कर दे। अच्छा कुछ पत्थर मैंने ऐसे भी इसमें देखे हैं जो कि तराशे हुए नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? ये सर असल हालत दे विच ने, असल, और बगैर पॉलिश तो बगैर तला मतलब पंजाबी च घड़े हुए नहीं है, हाँ उदा ही मैं इनू लाता है। सर राणा साहब ये भी बताइएगा कि मैंने अभी सुना भी है आपके घर वालों से भी कि आप अपनी गाड़ी में किसी दूसरे को नहीं बिठाते और गाड़ी साफ़ भी नहीं करवाते, तो इसकी क्या वजह? सर ये जदों मैं नवी लई है ना, अंदरों अज तक नहीं साफ़ हुई, बाकी ये बाहरों मेरे मुलाजम, मैं सुबह जो उठदा हाँ वो गड्डी धो के खड़ी कर देंगे ने, तो मतलब उन्होंने शुक्रिया ही अदा करदा है, अंदरों कोशिश करते हैं कि मैं अंदरों साफ़ करदा, उन्होंने मैं मना किया होया, अंदरों बड़ा मिट्टी घट्टा पता नहीं की कुछ ये हैगा या, मगर
ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਨ ਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। یہ میرے لوازمات نے۔ مجھے بتائیں کہ گاڑی جو ہے یہ اس میں لاہور کے اندر ہی سفر کرتے ہیں یا مختلف شہروں میں بھی جاتے ہیں اس گاڑی کو لے کے؟ سر لاہور دے وچ بھی ہے، بیسیکلی میں سمندری دا اور فیصل آباد دا ہاں، میری عزیزداری اتھے ہے، اتھے بھی میں جانا ہاں، سمندری بھی میں جانا ہاں، سارے پھردا رہنا ہاں، مگر یہ ہے اگر میں گھنٹے چ پہنچنا ہوئے تو میں 5 گھنٹے چ پہنچدا ہاں، کیونکہ رستے وچ لوکی روک لیندے نے، مووی بناندے نے، فوٹو بناندے نے، بچے بڑے خوش ہوندے نے، لیڈیز بڑے خوش ہوندے نے۔ میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردا کہ یا باری تعالیٰ کل نو یہو جی نعمتاں عطا فرما۔ سر میں نے آپ کی پوری گاڑی دیکھی ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، اس کے پیچھے ایک مورتی پڑی ہوئی ہے بڑی خوبصورت سی، یہ مورتی کہاں سے آپ نے لی ہے؟ وہ بڑی خوبصورت مورتی ہے، یہ بتائیے۔ سر مورتی دا یہ ہے کہ میں اپنا ڈیرا پا رہا سی، ایکسیویٹر لگیا سی، وہ ایکسیویٹر نو مطلب مٹی ڈیپ لے کے جا رہا سی، جو واہ ڈیپ چلا گیا تے او دے وچوں مٹی دے اے مورتی نکلی سی، رمضان شریف دے روزیاں چ نکلی سی۔ تو میں سنیا سی کہ روزیاں دے وچ رمضان شریف چ اللہ دی ذات شیطان نو جکڑ دیندے نے، اے نکلی سی، میں چوک کے اینو رسیاں دے نال بن دتا، اے ادوں دی بنی اوتے جکڑی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو آپ نے گاڑی کے اوپر اتنے اسٹون لگائے ہوئے ہیں، اندر بھی اسٹون ہے، پیچھے بھی مورتی ہے، تو آپ کا پتھروں سے کوئی یہ خاص جو لگاؤ ہے یہ کیا وجہ ہے؟ بچپن سے یہ آپ کو لگاؤ تھا اور یا پھر مطلب کہ ان میں سب سے یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ ان میں سب سے قیمتی پتھر آپ کے پاس کون سا ہے؟ سر پتھر ایک تو ایک قیمتی ہے، میں وہ جناب نو اندر کچھ پتھر میرے کو پائے نے جڑے کہ 120 سال پرانے ہیں۔ ہاں میرا خیال میرا دعوی کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں نہیں کسی کو دیکھے۔ ہاں انہوں دیا قسماں یا وہ پتھر یا وہ کی چیزاں ہے میرے خیال مشکل ہے کسی دے کو۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ رانا محمد یار خان کا منفرد آپ نے شوق دیکھا، انہوں نے اپنی گاڑی کو کیسے خوبصورت طریقے سے جو ہے سجایا ہوا ہے، اور یہ جو شوق ہے یہ صرف انہی کے پاس ہے۔ تو اپنے ہوسٹ علی طارق کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ٹی وی۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے۔ باغوں کے شہر لاہور اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرج چمک کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی وسطی پنجاب، پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شام کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نوشہرہ کے قریبی علاقوں میں سفید ہو گئی، سبزیوں اور تمباکو کی فصلوں کو نقصان پہنچا، کسان پریشان ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے بارے میں، بتا رہے ہیں کہ سلسلہ وقفے سے جاری۔ نوشہرہ کے قریبی علاقوں میں ژالہ باری سے سڑکیں سفید ہو گئیں، سبزیوں اور تمباکو کی فصلوں کو نقصان پہنچا، کسان پریشان ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسلادھار بارشوں کا وقفے سے سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کے قریبی علاقوں میں ژالہ باری سے سڑکیں سفید ہو گئی ہیں۔ موسم کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، نوشہرہ سے ماجد خٹک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ماجد بتائیے گا۔ جی ایسا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کی شب سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا، جو کہ آج صوابی، نوشہرہ، پشاور، مردان میں وقفے سے بارش جاری رہا، اور صوابی میں بعد دوپہر ہلکی بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری بھی ہوئی۔ یہ ژالہ باری 10 سے 15 منٹ تک جاری رہی۔
جس کی وجہ سے ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوا اور جلاباری سوابی میں سبزی، تمباکو اور گندم جیسے کڑی فصلوں کو شدید نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سوابی کے علاقے مرغوز کونڈ سوابی بازار میں کافی بڑے سائز کے برف کے گولے کی ذراباری ہوئی، جس کی وجہ سے علاقے مکین کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک خیبر پختونخوا میں مزید بارش کی پیشن گوئی بھی کی ہے، جبکہ سوابی میں تاحال آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ ماجد، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ نوشہرہ کے قریبی علاقوں میں یالہ باری سے سڑکیں سفید ہو گئی ہیں، سبزیوں اور تمباکو کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، کسان پریشان ہوئے۔ ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، گلیات پر برفباری دوسرے روز بھی جاری ہے، کئی سڑکیں بند ہو گئیں، محکمہ جی ڈی اے اور پولیس راستوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، گلیات پر برفباری دوسرے روز بھی جاری ہے، مری روڈ سمیت کئی سڑکیں بند ہو گئیں، محکمہ جی ڈی اے اور پولیس راستوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایبٹ آباد سے کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، گلیات پر برفباری دوسرے روز بھی جاری ہے، مری روڈ سمیت کئی سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور محکمہ جی ڈی اے اور پولیس راستوں سے برفباری ہٹانے پر مصروف ہیں، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ ایبٹ آباد کی صورتحال جانتے ہیں، حمداللہ خان سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ حمداللہ خان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ایبٹ آباد شہر میں بارش، جبکہ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات میں تھگلی، ڈونگا گلی، ایوبیہ، ٹنڈیانی اور دیگر مقامات پر برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ برف سے گلیات کے دیہی علاقوں کو جانے والے راستے بند ہو گئے ہیں۔ محکمہ جی ڈی اے اور محکمہ پولیس کے اہلکار رات کی برف سے بند ہونے والے راستوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ گلیات میں برف کا آغاز کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ محکمہ جی ڈی اے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ گلیات آنے والے سیاح اپنے ساتھ چین ضرور لے کر آئیں اور رات کو گلیات کے سفر سے گریز کریں۔ برف کی پھسلن سے درجنوں حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی لوگوں کی مدد کے لیے گلیات میں موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ حمداللہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ محکمہ جی ڈی اے اور پولیس راستوں سے برف ہٹانے میں مصروف عمل ہے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج میں شدت آ گئی، بھارتی پولیس کا دہلی جانے والے کسانوں نے کر دیا، کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ کسان رہنماؤں نے خبردار کیا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج میں شدت آ گئی، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان بارڈر پر مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ بھارتی پولیس نے دلی کی طرف ٹریکٹر مارچ کرتے کسانوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ضلع ریواڑی میں نہتے کشمیریوں پر کاشتکاروں پر شیلنگ کی گئی ہے، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ کارروائی میں متعدد کسان زخمی ہو گئے ہیں۔ مشرقی پنجاب میں بی جے پی لیڈر کو جعلی کاشتکاروں کے ساتھ میٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا، کسان رکاوٹیں ہٹا کر ٹریکٹر ٹرالی سرکاری دفاتر تک لے گئے، بی جے پی لیڈر کو جان چھڑا کر بھاگنا پڑا۔ ادھر نائجر میں مسلح افراد کے 2 گاؤں پر حملے، 100 سے زائد افراد گئے۔ پہلا حملہ کمامو، دوسرا زوردہ مداریہ میں کیا گیا۔ نائجر کے سیکورٹی اہلکاروں نے حملے کی ذمہ داری داعش پر عائد کر دی۔ نائجر میں مسلح افراد کے 2 دیہات پر حملہ کر دیا ہے، 109 افراد ہلاک، 17 زخمی ہو گئے۔ پہلا حملہ کومانگو میں ہوا جس میں 69 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ دوسرا حملہ زارو میں کیا گیا جس میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نائجر کے سیکورٹی اہلکاروں نے حملے کی ذمہ داری داعش پر عائد کی ہے، تاہم داعش کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی فوجی راز افشاں کرنے والے وکی لیکس کے بانی کی امریکہ حوالگی کی درخواست مسترد، برطانوی عدالت نے جولین اسانج کی امریکہ حوالگی پر فیصلہ سنا دیا۔ لندن کی اولڈ بیلی کی عدالت نے جولین اسانج کی حوالگی کے لیے امریکی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر جولین اسانج کی حمایت میں پیئر کوربن کے علاوہ حمایت کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جولین اسانج پر مجموعی طور پر 18 الزامات عائد کیے گئے تھے۔
اسانج پر کمپیوٹر ہیک کرنے اور دفاعی معلومات افشا کرنے کا بھی الزام تھا۔ جولین اسانج نے 2010 میں وکی لیکس کے ذریعے امریکی فوج کی 5000 خفیہ فائلز آن لائن جاری کی تھی، جن میں افغانستان اور عراق میں امریکی فوج کی کارروائیوں سے متعلق تفصیل موجود تھی۔ صدر ٹرمپ انتخابی نتائج بدلنے کے لیے حربے استعمال کرنے لگے ہیں۔ جارجیا کے حکام کو دوبارہ گنتی کے لیے مزید ووٹ تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ امریکی صدر کی ریکارڈ شدہ فون کال سامنے آ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نتائج بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار، امریکی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی صدر ریاست جارجیا کے حکام کو دوبارہ گنتی اور مزید ووٹ تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ امریکی صدر کی 1 گھنٹے کے فون کال سامنے آ گئی ہے۔ جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بریڈ رافنس پورکو کہتے ہیں اور پھر صرف 11,780 ووٹ تلاش کرنا چاہتا ہوں، جس پر بریڈ نے ٹرمپ کو جواب دیا کہ جارجیا کے نتائج درست تھے۔ ریکارڈ شدہ کال سامنے آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا ہے۔ اور اب خبریں کھیل کے میدانوں سے۔